आदाब नाज़रीन, अदबनामा का नया एपिसोड लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। अदबनामा में आज हम जिस शख्सियत से उर्दू का दर्द बांटने वाले हैं, जिनके साथ उर्दू को दरपेश मुश्किलात के मौजू पर बात करने वाले हैं, वो शख्सियत किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ में जम्मू कश्मीर से उठने वाली मजबूत निस्वानी आवाज़, आलमी शहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए दिन रात सरगर्म रहने वाली डॉक्टर शहनाज कादरी आज हमारे इस ख़ास एपिसोड की इंतहाई ख़ास मेहमान हैं। जम्मू कश्मीर की शीरीं बयान, अदीबा, मुसन्निफ़ा व मुरत्तबा डॉक्टर शहनाज कादरी दौर हासिर की एक तेज़गाह मुहक़्क़िक़, मुसन्निफ़, मुअल्लिफ़, अदीबा और मौलाना आज़ाद मेमोरियल PG कॉलेज जम्मू के शुबे उर्दू की सरबराह हैं। करीब 1 दर्जन उनकी किताबें मंज़र-ए-आम पर आ चुकी हैं। उनके तहक़ीक़ी व तनक़ीदी मक़ालात व मज़ामीन और तबसरे आए दिन किताबों, मेयारी जरीदों, रसालों और अखबारों में शाये होते रहे हैं और जिनका कलम फ़रोग़ उर्दू के लिए पूरी तवानाई के साथ आज भी रवां दवां है। डॉक्टर शहनाज कादरी साहिबा, आपका अपना कीमती वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे मदऊ करने के लिए। मैं बहुत ममनून हूँ। आपने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा। तो मैं एक अदब की तालिबा हूँ। मैं अपने बारे में सिर्फ ये कहना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शहनाज कादरी साहबा, आप पेशे के एतबार से एक मौल्लमा हैं, दरस व तदरीस का अच्छा तजर्बा भी है, इसलिए पहला सवाल यही है कि नए कलमकारों की तख्लीक़ात के मेयार पर काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं। बहैसियत उस्ताद, क्या आप ये मानने को तैयार हैं कि नए चिरागों में रोशनी कम है? मैं ये तो नहीं कह सकती कि नए चिरागों में रोशनी कम है, लेकिन हमें एनकरेज करना चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए कि जो भी आज का जो हमने तारीख गवाह है, हम देखते हैं बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े मुहक्किक, बड़े बड़े नाक़िद स्कूल की मैगजीन से अपना सफ़र शुरू करता है अपनी टूटी फूटी तहरीर लिए, लेकिन बाद में वक्त के साथ तहरीर में पुख्तगी आ ही जाती है। तो मैं समझती हूँ जो नए नए कलमकार हैं, तो इंशाल्लाह हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। उनकी तहरीरों में भी पुख्तगी का मुतमनी हमें होना चाहिए इंशाल्लाह। तो लेकिन ये कलमकारों के लिए भी मेरी एक अदना सी सलाह है कि अगर हम इस मैदान में आ रहे हैं तो जाहिर है हमें मेहनत करना होगी और हमें ज़बान के उसूल व ज़वाबित पर अपने आप को खरा उतारने का फरीज़ा भी अंजाम देना होगा। और जाहिर है कोई भी मेहनत आसान नहीं होती है, तो हमें ज़बान के असरार और रमूज़ को समझना, हालांकि ज़ुबान को समझना बहुत ही मुश्किल अमर भी है, लेकिन ऐसा भी नामुमकिन भी नहीं है। अगर हम इस फील्ड में आते हैं, अगर हम कलम उठाते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा कलम आए दिन उसमें पुख्तगी आ जाए। जी, क्या ये भी सही नहीं है कि उर्दू अदब सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के कैंपस तक ही महदूद होकर रह गई हैं? बाहर ना ही कोई बोलने में दिलचस्पी दिखाता है और ना ही कोई लिखने वाला है। मैं इस बात से ज़ाती तौर पर मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि अगर हम अक्सर देखा गया है जब भी कहीं पे इंटरव्यू होता है, जब भी, तो हम पता नहीं क्यों उर्दू का रोना रोते हैं। लेकिन मुझे जो मेरे ज़ाती तजुर्बे हैं, मुझे लग रहा है उर्दू का मुस्तकबिल जो है बड़ी हद तक ताबनाक है। अगर हम कहते हैं कि उर्दू यूनिवर्सिटीज तक महदूद है, उर्दू कॉलेजों तक महदूद है, मैं कॉलेज में उर्दू पढ़ाती हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे लातादाद स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो साइंस स्ट्रीम में होते हैं और फिर अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं उर्दू में। हमारी यूनिवर्सिटीज में आप देखिए कोर्सेज हम करा रहे हैं, जैसे आप जम्मू यूनिवर्सिटी में भी देखेंगे उर्दू लर्निंग के कोर्सेज चलते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिलचस्पी लेते हैं। और मैं समझती हूँ कि ये उर्दू जो है ये मोहब्बत की जबान है, और मोहब्बत की जबान हर कोई अहले दिल जो होता है वो बोलने की तमन्ना करता है, और उर्दू का जवाल इतना आसान नहीं है। अगर हम ऐसा कहते तो शायद IAS करके शमसुर रहमान फारूकी उर्दू के स्टालवार्ट नहीं होते, तो वो इंडियन पोस्टल सर्विस में थे। आज आप दौरे हाजिर में देखिए डॉक्टर तकी आबदी कैंसर के माहिर डॉक्टर हैं, लेकिन उर्दू में 50 से जायद उनकी जो
किताबें हैं, मयारी किताबें हैं जिन्हें रेफरेंस का दर्जा हासिल है, वो आए दिन मंजर आम पर आ रहे, और ऐसे लातादाद नाम है जो इंजीनियरिंग फील्ड से, लॉ से, उर्दू वालों तक महदूद नहीं है। मैं नहीं समझती हूँ कि ये सिर्फ उर्दू वालों, क्योंकि ये मैंने पहले ही अर्ज किया, ये मोहब्बत की ज़बान है, और मोहब्बत की ज़बान को हर अहले दिल पसंद करता है, मुझे लगता है। उर्दू का मुस्तकबिल ताबनाक है, ये आपने कहा, लेकिन एक तबका है जो ये मानता है कि नई नस्ल उर्दू से दूर होती चली जा रही है। ऐसे में उर्दू ज़बान का मुस्तकबिल होने का दावा करना, मुस्तकबिल के रोशन होने का दावा करना कहीं से भी सच साबित नहीं होता। तो क्या आप ये मानने को तैयार हैं कि नई नस्ल उर्दू से दूर हो रही है? अगर दूर हो रही तो फिर उनके दावे सच हैं? बिल्कुल, आपने सही बात, बेहतर सवाल पूछा मुझे लग रहा है। देखिए, ये सिर्फ उर्दू की ही बात नहीं है, क्योंकि हर चीज, हर नई इजाद अपने साथ फवायद भी लाती है, नुकसानात भी लाती है। चूंकि हमारे पास ये जो हमारी ये इंटरनेट जो आ गया, जाहिर है उससे बड़ी हद तक किताब के साथ रीडर का जो रिश्ता है, तो कारी का रिश्ता है, हम ये समझते हैं कि किसी हद तक मुनक़ता हो गया। और ये सिर्फ उर्दू की बात हम नहीं कर सकते हैं। आप देखिए जिस तरह से अंग्रेजी की किताबें, नॉवल, पोइट्री, बाकी चीजें बिकती थी, तो उसी तरह से बेशक रीडर कम होते जा रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि जितना हम कोशिश करेंगे इस जबान के साथ, क्योंकि हम चूंकि इसके साथ वाबस्ता है, हमारा इसके साथ रोजी रोटी का मामला है, तो हमें भी अपनी तहरीरों में ये जान लाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि लोग अट्रैक्ट हो हमारी तहरीरों से, वो उनको पढ़े। बाकी ठीक है, सही कहा आपने। हाँ, आप दीगर लैंग्वेजेस को देखिए। चूंकि मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मुझे सिर्फ उर्दू पर नहीं बल्कि वहाँ पर मुझे दूसरी ज़बानों पर भी नज़र है। तो दूसरी ज़बानों के मुकाबले में मुझे इस वक्त हालिया मुझे ये लगता है कि उर्दू रवान दवा है, आगे चल रही है, जो हम दूसरी जबानें देख रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही आपने बजा फरमाया। देखिए, हम क्यों अपनी मादरी जबान के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। न सिर्फ मादरी जबान, हमें जबानों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करना मुझे लगता है वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि ये मामला सिर्फ उर्दू के साथ ही नहीं है बल्कि दीगर जुबानों के साथ भी है। अब उर्दू के हवाले से किस हद तक ये कह सकते हैं, जाहिर है हर इंसान को अपनी चीज ज्यादा इफेक्ट होती नजर आती है। तो हम अगर, मुझे लगता है बैनुल अक़वामी सतह पर हम अगर उर्दू को देखें तो उर्दू जबान पनप भी रही है डे बाय डे। आप देखिए, बड़ी सारी चीजें हमें सामने आती हैं। मैंने आपके साथ वो शेयर भी किया है, न्यूयॉर्क से हाल ही में उर्दू का एक आलमी जरीदा मंजर आम पर आ गया, जिस पर मेरा भी एक मजमून छप गया है। तो इतना जल्दी वो तरक्की की राहों पर गामजन है। तीसरा इशू उसका आ रहा है, तो अमेरिका और यूरोप कंट्रीज में उर्दू की तरक्की करना मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है, और ये उर्दू के लिए खुशायंद बात है। डॉक्टर अगर हम बैनुल अक़वामी सतह पर देखें, अब जो हम अपने गिरदोनवा में देखते हैं उसके हम ही जिम्मेदार हो सकते हैं, मतलब हम पर भी जिम्मेदारी आयद हो सकती है, मुझे लगता है, मेरा ये मानना है। नई नस्ल के हवाले से सवाल था, उसके जवाब में आपने एक बात का एतराफ़ किया या एक हकीकत का एतराफ़ किया कि पढ़ने वाले कम हो गए हैं, रीडर कम हो गए हैं। एक चीज़ और है, अब बोलने वाले कम हुए हैं या नहीं उर्दू के बोलने वाले, क्या उर्दू के बोलने वालों की तादाद बढ़ी है या कम हुई है? मैंने पहले ही अर्ज किया, ये एक शीरीं ज़बान है, मोहब्बत की ज़बान है। हर शख्स जो दिल वाला होता है तो वो इसे बोलने की तमन्ना करता है। अब चूंकि जो पढ़ेगा जाहिर है वो बोलेगा भी, तो मुझे लगता है ये दोनों चीजें लाज़िम मलज़ूम हैं। गोया आप ये मान रहे हैं कि पढ़ने के साथ साथ बोलने वाले भी कम हो गए। जब पढ़ने और बोलने वाले कम हो गए तो फिर रोशन और ताबनाक मुस्तक़बिल का दावा कुछ हजम नहीं हो रहा।
نہیں نہیں نہیں، میں بالکل اردو کے مستقبل کے سے میں نا امید نہیں ہوں، جی اور میرا یہ ماننا ہے کہ اردو کو نا امید تو نہیں ہونا چاہیے کسی صورت میں، چاہے وہ زبان کا معاملہ ہو یا زندگی کا معاملہ ہو. خیر بالکل، اور میرا یہ ماننا ہے کہ اردو کی ترقی کی جو راہیں ہیں جی انہیں کسی بھی صورت میں بند نہیں کیا جا سکتا. جی اگر یہاں بند کریں گے تو وہاں ابھر آئیں گی. تو آپ دیکھیں اس وقت بین الاقوامی سطح پر دیگر زبانوں کے مقابلے میں ہماری اردو بھی کافی تیزی سے رواں دواں ہے، چونکہ یہ ایک حسین عمر زبان ہے، اتنی کہنا سال زبان نہیں ہے. یہ نئی اس کی عمر کم عمر ہے، کم عمری کے باوجود بھی یہ زبان کافی پھیل رہی ہے ورلڈ لیول پر. جی تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس کے لیے نا امید ہونے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر شہناز قادری، آپ جموں کشمیر سے ہیں، زمینی صورتحال وہاں کی جو ہے آپ بہتر بتا پائیں گے. جموں کشمیر میں اردو زبان و ادب کی کیا صورتحال؟ لوگوں کا ماننا ہے کہ کشمیر میں اردو بولنے والے کم ہیں، چونکہ زیادہ وہاں کشمیری بولی جاتی ہے. آپ کی نظر میں وہاں جموں اور کشمیر دونوں میں، اور اس کے بعد پھر یہ بھی بتایا ہے کہ کشمیر کے مقابلے میں جموں میں اردو بولی بھی جاتی ہے کیمپس کے باہر یا نہیں؟ دیکھیے، فرمایا کہ کشمیر میں لوگ کشمیری زیادہ بولتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہمیں اپنے روٹس کے ساتھ اٹیچ ہونا ہماری اولین ضرورت ہے. اپنی زبان کو، خاص کر اپنی جو ہماری مادری زبان ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمیں اس کو بولنا چاہیے. یہ ایک بہت اچھی بات ہے. تو ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا کہ جموں میں کیا ہے. جموں میں ویسے مجھے لگتا ہے اردو بڑی حد تک بولی جاتی ہے، کیمپس کے اندر بھی اور کیمپس کے باہر بھی. اور مجھے لگتا ہے اردو جموں میں، جیسا کہ مطلب کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جموں میں اردو کا زیادہ چلن نہیں ہے، لیکن میں چونکہ یہاں کے ایک بہت ہی پرانے بہت بڑے کالج میں تعینات ہوں، میں صدر شعبہ کے فرائض انجام دے رہی ہوں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں بہت اچھا رسپانس ہے اردو کے لیے. جی مطلب بچے پڑھ رہے ہیں، بول رہے ہیں. ظاہر ہے اب جموں کشمیر کے لوگوں کی اردو جب آپ سنیں گے تو ڈائلیکچوئل چینجز جو ہوتی ہیں، بولیوں کا اثر ہے ہی. تو شاید ساؤتھ والوں کو ہماری اردو زیادہ ہضم نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہاں بولی جاتی ہے اردو میں، لکھا جاتا ہے. یہاں کے سرکاری اور غیر سرکاری ادارے اردو کے فروغ کے ضمن میں بہت کام کر رہے ہیں. جیسے ہماری جامعات ہے یہاں پہ، جموں یونیورسٹی کی میں بات کروں گی، آپ کو پتہ ہی ہوگا اردو کے فروغ میں بہت فعال کردار ہے اس کا. ہماری یونیورسٹی کلسٹر یونیورسٹی، ہم بھی اردو کے فروغ کے ضمن میں کوشاں رہتے ہیں. اسی طرح سے یہاں جو کلچرل اکیڈمی ہے وہاں سے بھی اردو کے فروغ کے بہت سے مواقع میسر ہوتے ہیں اردو کے طبقے کے لیے. اور اس کے علاوہ جو نجی کچھ انجمنیں ہیں وہ بھی اردو کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے نظر آتے ہیں. ڈاکٹر شہناز قادری، موجودہ وقت میں اردو ادب کے میدان میں نسوانی آواز بہت ہی مدھم ہے، نمائندگی بہت کم ہو رہی ہے، کیا آپ اس کو مانتی ہیں؟ اگر ہاں تو پھر آپ کی نظر میں اسباب کیا ہیں؟ مجھے اس کو ماننا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں اور یہ بھی ایک نسوانی آواز ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا مدھم ہے. بہت سے ایسے قلمکار خواتین ہیں جنہوں نے اردو ادب پر اپنے تاابد رہنے والے نقوش ثبت کیے ہیں. آپ برف پاشنا پرندے پڑھیے، مرحومہ ترنم ریاض صاحبہ کا، آپ ان کا ناول میں دیکھیں، آپ شاعری میں دیکھیں، آپ ایک بہت بہت ہی بلند آواز ہیں. یا اس وقت پریزنٹلی آپ دیکھیے، چلیے اگر ہم تاریخ میں نہیں جاتے ہیں تو ہے ایسی آوازیں جو بالکل فعال ہے. صادقہ نواب سحر کو دیکھیں آپ، رخسانہ جبین صاحبہ کو دیکھیں آپ، بہت ساری ایسی آوازیں ہیں جو رواں دواں ہیں، جن کا قلم چلتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو اس پلیٹ فارم پہ ان کو بھی دعوت دینے کی ضرورت ہے، جو اس وقت اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ نسوانی آواز مدھم ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا آپ بھی اس کو پروجیکٹ کر سکتے ہیں.
تو ہے بہت ساری ایسی خواتین جو جن کا قلم کافی مضبوط ہے اور جو لکھتی ہیں اور آئے دن وہ زبان و ادب کا حصہ بنتی رہتی ہے. جی، یہ دروازہ جو ادب نامہ کا ہے، ادب نامہ کا پلیٹ فارم ہر خاتون کے لیے، چاہے وہ ادب کے کسی بھی صنف میں کام کرتے ہوں یا مجموعی طور پر جو بھی کام کرتے ہوں، ہر اردو کے چاہنے والوں کے لیے دروازہ یہاں کا کھلا ہوا ہے. ادب نامہ کا پلیٹ فارم تیار ہے، جی، ہم ہر بہت کسی کو شکریہ. موقع دینے جی کے لیے جی تیار ہیں. ایک پریکٹیکل جی سوال ڈاکٹر شہناز قادری میرے ذہن میں آ رہا ہے، کیا آپ نے کسی ماں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ اپنی بچی کو اردو کی ادیبہ یا شاعرہ بنانا چاہتی ہیں؟ کیا یہ ایک بڑی کمی والدین کی نہیں ہے جو اپنے بچوں کو اردو کے میدان میں بھیجنا پسند نہیں کر رہے ہیں؟ آپ نے پریکٹیکل کہا تو پریکٹیکل کا جواب پریکٹیکل ہی ہونا چاہیے. میری بڑی خواہش ہے کہ میرے بچے اردو پڑھیں، اردو میں شاعر بنے اور اردو میں قلمکار بنے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پریکٹیکل جواب کا اس پریکٹیکل سوال کا یہ پریکٹیکل جواب کافی ہے. بہت تو بہت مجھے شکریہ. بڑی خواہش ہے، میں اپنے بچے کو اردو پڑھاتی ہوں اور انفیکٹ 5th اسٹینڈرڈ میں جب وہ 5ویں میں پڑھتا تھا ہمارا چھوٹا بیٹا، تو وہ ہمارے ساتھ کبھی شعبے میں آتا تھا، پھر وہاں سے آ کے کہتا تھا کہ مجھے اچھا لگتا ہے، میں کچھ کہوں گا آپ مجھے واہ واہ کرو. تو میرے شوہر محترم اور میں، ہم نے ان کو پاپا نے ڈائری لا کے دی، ہم نے کہا آپ لکھو آپ پڑھو ہم واہ واہ کریں گے. تو مجھے لگتا ہے میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ دیگر سبجیکٹس کے ساتھ وہ اردو بھی پڑھیں. کاش یہ تمنا بہت ساری ماؤں کے ہوتے تو بہت ہی اچھا ہوتا. ڈاکٹر شہناز قادری، کچھ صنفیں ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وہ ختم ہو رہی ہے. داستان گوئی وقت کا قصہ تھا، لیکن اب سفر نامہ خطوط نویسی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی دم توڑنے والی ہیں. کیا آپ اس بات کو مانتی ہیں؟ سفر نامہ اور مکتوب نگاری پر بھی آپ نے کتاب لکھی ہے، کیا ان دونوں صنفوں کا وقت آخر قریب آ رہا ہے؟ دیکھیں، میں ہرگز یہ نہیں کہوں گی کہ کوئی صنف اردو میں ختم ہو رہی ہے. جی. یہ ضرور ہے کہ چلن کا رہا ہے لیکن ختم نہیں ہو رہی ہے. اردو نثر کا تصور میر امن کی داستان کے بغیر نامکمل ہے. تو اردو افسانہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کے نقوش ہمیں باغ و بہار میں ملتے ہیں. تو ظاہر ہے جب ہمیں ہمارا نام پوچھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں ہماری ایک ذات بھی پوچھی جاتی ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں. تو ظاہر ہے جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہمیشہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے روٹس کے ساتھ جڑے رہیں. جی. تو اگر ہم جموں کشمیر کے رہنے والے لوگ ہیں تو امریکہ جا کر ہم انگریز کتنا بھی پہناوا پہنے لیکن ہیں ہم جموں کشمیر کے ہی یا ہندوستان سے آئے ہوئے لوگ. جی. اب آپ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا داستان گوئی کا، تو داستان گوئی کی بات ہوئی. بہرحال آپ خطوط کی بات کر رہے ہیں. آپ نے میری مکاتب اقبال کے ادبی پہلو ایک کتاب میں نے شاید آپ کی نظر سے گزری ہوگی، یا حال ہی میں کچھ 1-2 سال پہلے 2-3 سال پہلے میری ایک مرتب کرتا کتاب ہے جس کا عنوان ہے اردو میں مکتوب نویسی روایت اور تسلسل. خطوط نگاری. اردو میں خطوط نگاری روایت اور تسلسل. خطوط نگاری روایت اور تسلسل، بالکل. روایت کے ساتھ اس کے تسلسل کی بات بھی کی گئی ہے. یعنی وہ خطوط نویسی کی ابتدا بنی نوع انسان کی اولین ایجادات میں سے ایک ہے. جی. انسان نے جب رسم الخط سیکھا تو کہیں پتھر کے لوحوں پر، کہیں درختوں کے پتوں پر خط لکھنا شروع کر دیا. تو وہی خط، اس کا تسلسل اس کتاب میں اگر آپ دیکھیں گے، کمپیوٹر میں انگلی کے ایک اشارے سے ای میل اور میسنجر تک ہے. جی. آپ دیکھیں، خطوط کی اہمیت کے حوالے سے ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ خطوط مکتوب نویسی کا سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے یا اس کی اہمیت ختم ہو رہی ہے. ڈاکٹر سر محمد اقبال، علامہ اقبال خود کہتے ہیں کہ شاعر کے کلام کو سمجھنے کے لیے، جب ہمیں کسی بھی شاعر کو سمجھنا ہوگا، اس کے لٹریری جو کو سمجھنے کے لیے، ہمارے لیے سب سے بہترین تحریر ہے ان کے خطوط کا مطالعہ کرنا. آپ خود بھی دیکھیں اقبال کے جو خطوط ہیں، مولانا ظفر احمد صدیقی کے نام ان کا ایک خط ہے، شاہین کا استعارہ
یہ بہت اہم استعارہ ہے کلام اقبال میں. جب ہم کلام اقبال کا مطالعہ کرتے ہیں تو جوان کے لیے انہوں نے یہ استعارہ مستعمل ہے ان کلام اقبال میں. جی. تو ظفر احمد صدیقی کے نام ایک خط میں پوری طرح سے اقبال کہ میں نے جوانوں کے لیے شاہین کا استعارہ ہی کیوں پسند ہے. بلند پرواز ہے کہ تیز نگاہ ہے، خوددار ہے، کسی کے ہاتھ کا مارا شکار نہیں کھاتا، بلند پرواز ہے کہ کافی اوپر اڑتا ہے. یہ تمام چیزیں ہم بہتر طور پر مکاتب اقبال میں ہی سمجھ پاتے ہیں، تو ہم پھر وہیں سے جج کر پاتے ہیں کلام اقبال کو بہتر صورت میں. تو مجھے لگتا ہے کہ خطوط کی اشاعت و جو تحریر و اشاعت کا کام بہت اہم ہے، چاہے زمانہ کتنی بھی کروٹیں بدلے، لیکن یہ بہت اہم ہے. میری ایک کتاب ہے، شاید آپ کی نظر سے گزری ہوگی، بنام تقی عابدی. جی ہاں. تقی عابدی صاحب کے خطوط کا مجموعہ، آپ اس کو دیکھیے کہ کتنا اہم مجموعہ ہے وہ، اور کتنی اہم تحریریں ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اس سے زیادہ اہم تحریریں، ان کی تنقیدی یا تحقیقی تحریریں، مطلب ہے تو وہ بھی اپنی جگہ اہم، لیکن یہ تحریریں بھی بہت اہم ہے. مجھے کیا لگتا ہے ہی تاریخ ادب کا اہم ترین سرمایہ ہے، نثری ادب کا اہم ترین سرمایہ خطوط کی ترتیب و اشاعت ہے، خطوط پر مشتمل ہے. ڈاکٹر شہناز قادری، اسی میں ایک سوال اور ہے اسی سلسلے میں کہ آج کل جو ای میل کے ذریعے پیغامات وغیرہ بھیجے جاتے ہیں، یا پھر چیٹ جس کو ہم کہتے ہیں، چاہے واٹس ایپ کے ذریعے ہو یا پھر شیئر کے میسنجر کے ذریعے ہو، کیا ہم اس کو ڈیجیٹل دور میں شامل کر سکتے ہیں مکاتب یا خطوط میں؟ ظاہر ہے ہم بالکل کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کچھ ہمارے کچھ ادبا ایسے، جب غالب کے خطوط کے اشاعت کی بات آئی تو پہلے انہوں نے پسند نہیں کیا کہ ان کے نجی خطوط کو شائع کیا جائے. پھر جب ان کے خطوط کو شائع کیا گیا، ان کے جو یہ شاگرد تھے انہوں نے جب کیا، تو ہر شخص، جب بہت سارے ایسے سٹال وارڈز ہیں ہمارے اردو ادب کے جو بالکل اس چیز کے خلاف تھے کہ ان کے خطوط کو شائع کیا جائے، کیونکہ وہ کہتے تھے نجی تحریریں ہیں. جب ان کی حیات میں ہی وہ شائع ہوئے اور یہ مقبول عام ہوئے، تو انہوں نے خود ہی اپنے خطوط کی ترتیب و اشاعت کا کام کیا. آپ دیکھیں مولانا ابوالکلام آزاد کا غبار خاطر، وہ بھی تو ایک خطوط کا ہی مجموعہ ہے. یہ مولانا شیرانی کے نام، جو انہوں نے جیل میں قید و بند میں خطوط لکھے، پھر ان کو شائع کیا. اس کے بعد بھی دیکھیں اب کتنے مجموعہ یہ خطوط مولانا آزاد کے شائع ہوئے. تو لہٰذا جو بھی خطوط ہوتے ہیں ڈیجیٹل دور میں بھی اگر ادیب چاہ سکتے ہیں، چونکہ اب آپ دیکھیں بہت سارے ایسے ہمارے ادبا ہیں جیسے پروفیسر گوپی چند نارنگ جو بزرگ ہیں، یا جو آگے بھی چل رہی ہے روایت، کل کو جو ان کے خطوط ہے وہ تاریخ ادب کا ایک اہم سرمایہ ہے. تو ظاہر ہے ان کو، مجھے نہیں لگتا کہ انہیں شائع کرنے میں ان کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، اور یا ہونا چاہیے. ایسا بہت ہوا ہے کہ کچھ ادبا نے نہیں چاہا ہے کہ خود کو شائع کیا جائے، لیکن اس کے بعد بھی انہیں شائع کیا گیا. ڈاکٹر شہناز قادری، خطوط کی اہمیت مکاتب کی جی ایک طبقہ یہ مانتا ہے کہ اردو کو اگر روزگار سے جوڑ دیا جاتا تو اردو کی یہ حالت نہ ہوتی جو آج ہے. کیا آپ بھی مانتی ہیں کہ اردو کو روزگار سے جوڑا جانا چاہیے تھا؟ یہ بہت ضروری ہے کہ اردو کو روزگار سے جوڑا جائے جی، اور ڈیجیٹلائز کیا جائے. میں سمجھتی ہوں یہ بہت ضروری ہے. اردو کے لیے صرف ایک اردو کے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک معلمی کا ہی رستہ نہیں. کتنے لوگ ٹیچر بنیں گے، کتنے لوگ پروفیسر بنیں گے. باقی بھی ذرائع ہیں جن سے مجھے لگتا ہے کہ جوڑنا چاہیے، اور بڑی حد تک جڑ بھی رہا ہے، لیکن اس میں صورت لانے کی ضرورت ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اردو کو روزگار کے ساتھ جوڑا جائے، اور روزگار کے مواقع اردو پڑھ کے جسے حاصل ہوں تو وہ بہتر ہوگا. اردو کی بقا کے لیے وہ ایک خوشائند بات ہوگی.
ڈاکٹر شہناز قادری، کیا آپ یہ ماننے کو تیار ہیں کہ اردو میں تحقیق و تنقید کا کام کم ہو رہا ہے، تحقیقی مواد بہت کم آ رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا، میں خود تحقیق اور تنقید کی ہی طالبہ ہوں، تو مجھے لگ رہا ہے ہو رہا ہے کام، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ کم ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ لینگویجز کا اوورآل، زبانوں کی طرف توجہ نہ کرنا، سائنس اور ٹیکنالوجی ٹھیک ہے، وہ بھی وقت کی اہم ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تاریخ گواہ ہے، جو بھی تاریخ میں اہم لوگ رہے ہیں انہوں نے زبانوں کی آبیاری کی ہے، تو ظاہر ہے اگر وہ آبیاری ہوگی تو خاطر خواہ نتائج سامنے آ سکتے ہیں، خاطر خواہ نتائج کی امید کی جا سکتی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو سربراہی فراہم کی جائے۔ ڈاکٹر شہناز قادری، مطلب مشفقانہ آپ کے بارے میں ایک چیز مشہور ہے کہ آپ اقبال سناش ہیں، آپ اقبال کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہیں، اور اس کی مثال آپ کی کتاب مکاتب اقبال کے ادبی پہلو کافی ہیں بتانے کے لیے۔ ڈاکٹر شہناز، آپ کی نظر میں علامہ اقبال کیا تھے؟ اقبال کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے اگر ایک طالب علم کو سمجھانا چاہیں آپ؟ میں اقبال شناس تو نہیں ہوں، اقبالیات کی ایک طالبہ ہوں۔ میں نے اقبال کو تھوڑا سا پڑھا ہے، اقبال کی نثر پہ تھوڑا سا کام کیا ہے، تو دور حاضر میں اقبال کی تعلیمات کو عام کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ آپ دیکھیے اقبال نے شاہین کے لیے، نوجوان کے لیے جو پیغامات دیے ہیں، نہیں تیرا نشے من خسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو آپ دیکھیے آج کل کے نوجوان کے لیے اس شعر کی، اس خیال کی کتنی ضرورت ہے۔ جی، بہت ضروری ہے کہ کلام اقبال کے افکار کو عام کیا جائے، کیونکہ اقبال نے ہمیں خودی کا سبق دیا ہے، خود شناسی کا سبق دیا ہے، محنت کا درس دیا ہے، اخوت کا درس دیا ہے، محبت کا پیغام دیا ہے، تو اقبال کو سمجھنا، اقبال کو پڑھنا، اقبال کی تعلیمات کو عام کرنا، میں سمجھتا ہوں وقت کی اہم ضرورت ہے، ڈاکٹر شہناز کیونکہ قادری آپ دیکھیں اس وقت، جی اس وقت معاشرے میں بڑی حد تک گراوٹیں بھی آتی ہے، آپ دیکھتے ہیں آئے دن نوجوان جو معاشرے کا اہم حصہ ہے اس کو اپنی اہمیت اور افادیت کا پتہ نہیں ہے، تو اس چیز کے لیے تعلیماتی اقبال یا افکاری اقبال کو عام کرنے کی میں سمجھتی ہوں کافی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر شہناز قادری، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اپنی بے باک رائے رکھی۔ امید ہے آپ کی ان قیمتی باتوں کا اثر اردو معاشرے اور اردو کے چاہنے والوں پر پڑے گا اور اردو کا کچھ حد تک بھلا ہوگا۔ اسی امید کے ساتھ اس ہفتے کا ادب نامہ یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان رحمت کلیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔